बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से पढ़ना था वकाला मुस्लिम इब्न हज्जाज के इमाम मुस्लिम कहते हैं हुक्म अहलिल इल्म के अहलुल इल्म जो है उनका हुक्म ये है कि वल्लज़ी नारिफु मिन मज़हबिहिम फ़ी क़ुबूरि मा यतफ़र्रदु बिहिल मुहद्दिसु मिनल हदीस अन यकूनु क़द शारकल सिक़ात मिन अहलिल इल्म वल हिफ़्ज़ि बअज़ि मा रवऊ। यानी कि हम ये जानते हैं उनके मज़हब में से कि वो किस तरह का तफ़र्रुद कबूल करते थे, यानी कि जिसमें मुहद्दिस जो है तफ़र्रुद करे अहादीस में, जिसमें बाकी सारे सिक़ात जो हैं वो मुश्तरक हों अहले इल्म से, अहले इल्म में से। वल हिफ्ज़ बाज़ी मा रवा, यानी कि अगर 10 लोगों ने एक चीज़ रिवायत की उसमें एक बंदा तफ़र्रुद कर जाए लेकिन वो भी सिक़ा हो। व अमअन फ़ी ज़ालिका अला मवाफ़क़ति लहुम व इज़ा वुजिदा कज़ालिक। और किन सूरतों में वो मना करते थे। फ़अम्मा मन तराहु यामिदु, यानी कि फ़इज़ा वुजिदा ज़ालिक, तो अगर ये चीज़ पाई जाए इस तरह की कज़ालिक सुम्मा ज़ादा बादा ज़ालिका शैयन, इसके बाद अगर वो कुछ ज़्यादा कर दे, लैसा इंदा अस्हाबी क़ुबिलत ज़ियादतु, तो जो चीज़ उसके और मज़ीद असहाब के पास ना हो तो उसकी ज़ियादत जो है या सिक़ा की ज़्यादती जो है वो कबूल कर ली जाती है। फ़अम्मा मन तराहु यामिदु लिमिस्लि ज़ुहरी, और इसी तरह अगर आप देखेंगे ज़ुहरी की तरफ फ़ी जलालती के जो बहुत बड़े मुहद्दिसीन हो, जैसे इमाम मालिक हैं, इमाम ज़ुहरी हैं, इब्न शिहाब ज़ुहरी हो गए और इस तरह के और आइम्मा, व कसरती अस्हाबिल हुफ़्फ़ाज़िल मुतक़द्दीन लि हदीसी व हदीसिन गैरी, और इसी तरह और बहुत से हुफ़्फ़ाज़ जो कि बड़े मुत्तकी हैं और परहेज़गार हैं हदीस के मामले में। औ लिमिस्ली हिशाम बिन अरवा व हदीसुहुमा इंदा अहलिल इल्म मबसूतुन मुश्तरक, तो इनकी अहादीस अहले इल्म के नज़दीक जो है वो मबसूत होती हैं, मुश्तरक होती हैं, काबिल कबूल होती हैं, यानी कि उनका तफ़र्रुद वो आसानी से कबूल कर लेते हैं और उनकी ज़्यादती। क़द नक़ल अस्हाबुहुमा अन्हुमा हदीसहुमा अलल इत्तिफ़ाक़ मिनहुम फ़ी अक्सरी, और इसी तरह जो उनकी कसरत रिवायत की वजह से जो इनके असहाब हैं उनकी हदीस जो है वो नकल करते हैं अलल इत्तिफ़ाक़ी मिनहुम फ़ी अक्सरी, फ़यरवी अनुमा, तो वो उन दोनों से रिवायत भी करते हैं। औ अन अहदिहिमा अल अदद मिनल हदीस मिम्मा ला यारिफ़ु अहदुम मिन अस्हाबिहिमा। इसी तरह हाँ, लेकिन इसमें ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि अगर उनके कसीर तलामज़ा, यानी वो तो अपने मासरीन जो है ना उनसे कोई चीज़ ज़्यादती ज़िक्र करें, जैसे इमाम मालिक या ज़ुहरी, वो तो कबूल की जाएगी, लेकिन अगर उनके तलामज़ा उनसे कोई चीज़ नकल करें, यानी कि आगे जाके करप्शन हुई हो कि उनके 10 शागिर्द ज़ुहरी से या मालिक से कुछ बयान करें और 11वां बंदा आके कोई ऐसी बात बयान करती है जो उनके बाकी स्टूडेंट से नहीं करी, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क़द नक़ल अस्हाबुहुमा अन्हुमा हदीसहुमा अलल इत्तिफ़ाक़ि मिनहुम फ़ी अक्सरी फ़यरवी अन्हुमा औ अन अहदिहिमा अल अदद मिनल अहादीस मिम्मा ला यारिफ़ु अहदुम मिन अस्हाबिहिमा, यानी कि उनके जो शागिर्द हैं उनमें से कोई भी उसको ना जानता हो, किसी एक ने वो बात बयान की हो बाकी शागिर्दों में। वलैसा मिम्मन क़द शारकुम फ़ी सही मिम्मा इंदहुम, और जो उनसे सही अहादीस आई हैं उसमें 10-15 शागिर्दों ने एक बात बयान की और 11वां उसके अंदर कोई इजाफ़ा कर दे। फ़गैरु जाइज़िन क़बूलु हदीसी हाज़ा दर्बी मिनन नासी, तो इस किस्म की इस मिसाल की दर्ब से मुराद यहाँ पे मिसाल है, तो ये जायज़ नहीं है इस तरह की अहादीस लेना लोगों से। वल्लाहु आलम। ये सही मुस्लिम के मुक़द्दमे में आपको मिल जाएगा। क़ुल्तु फ़कुल्लमा कानल मुफ़रद मुकस्सिरन कज़्ज़ुहरी, मैं ये कहता हूँ, यानी मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि ये दोनों जो हैं कानल मुफ़र्रिदु मुकस्सिरन कज़्ज़ुहरी व बिसक वल-औज़ाई काना अदआ लिक़बूल हदीसी मिन्हु दूना मन सवा, यानी इनके अलावा जो हो ना वो हदीस जो है कबूल की जाएगी। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रावी हो, जैसे ज़ुहरी है, अबू इसहाक़ है, जो कि मुतफ़र्रिद हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हदीस नकल करता हो, तो उसका जो है कबूल की जा सकती है ज़्यादती। काना अदआ कबूल हदीस में मिन दूना मिन सवा, लेकिन इसके अलावा कबूल नहीं की जाएगी। ख़ास तौर पे ये कि उनके शागिर्द जो कम मशहूर हैं वो ज़ुहरी से या मालिक से कोई ऐसी हदीस बयान करें जो बाकी उनके तलामज़ा ने नहीं करी, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। वलैसा लहुम फ़ी क़बूली अफ़राद अस्लुन साबितुन सिवा अल-इहतिकाम लिल क़राइन, और इन मुहद्दिसीन के नज़दीक जो है अफ़राद यानी तफ़र्रुद वाली रिवायतें कबूल नहीं की जाती थी
یعنی ان کے نزدیک کوئی اصول نہیں تھا جو ثابت ہو کہ ایک اصول بنا دیا ہو یا دو اصول کے ہم تفرد اس صورت میں قبول کریں گے، بلکہ وہ بہت سارے قرائن دیکھتے تھے، اسی کے بعد قبول کرتے تھے۔ ان کے یہاں کوئی ایسا فکسڈ رول نہیں تھا جیسے آج متاخرین نے اور معاصرین نے بنائے ہوئے۔ فقد اور ابن اعظم نے تو خیر حد ہی پار کر دی۔ فقد یحکمہم طبقۃ الراوی، تو وہ حکم لگاتے تھے اس کے اوپر راوی کے طبقے کو بھی دیکھ کے، کانا یکون من طبقۃ التابعین و تابع التابعین، کہ آیا وہ تابعین کے درجے میں سے، تبع تابعی کے درجے میں سے۔ وقد یحکمہم کونہ مکثرا یجمع حدیث، اسی طرح وہ اس طرح بھی حکم لگاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ مکثر بہت زیادہ احادیث تو بیان کرنے والا اگر ہو تو اس کی حدیث دیکھی جاتی۔ لہو اصحاب یعنون بحدثی، تو کالزہری و مالک و شعبہ و ثوری، وقد یحکم کنا معروفا بطلب مکثر من الرحلہ، اسی طرح وہ دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس والا تو نہیں ہے، جس کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہو، جیسے کہ زہری، مالک، شعبہ وغیرہ۔ اسی طرح حکم لگاتے تھے جو شخص بہت زیادہ مشہور ہو کہ وہ رحلہ یعنی کہ سفر کر کر کے احادیث ڈھونڈتا ہے اور بہت زیادہ احادیث جمع کرتا ہے، تو اوبویسلی ایسا بندہ اگر تفرد کرے گا تو ہو سکتا ہے اس نے محنت سے جا کے کہیں سے کوئی حدیث طلب کی ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسفار نہیں کرتا، زیادہ سفر نہیں کرتا، تو اس کی پھر بات نہ اتنی آسانی سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ عفان ابن مسلم و یزید بن ہارون و یحییٰ القطان و ابن مہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو کثیر الاسفار تھے، بہت زیادہ سفر کرتے تھے احادیث کی کھوج کے لیے۔ قال سراج کہتے ہیں حدثنا حسن بن محمد زعفرانی قال قلت احمد بن حنبل، کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا من تابع عفانا علی الحدیث کذا و کذا، کہ کون ہے جو عفان کی مطابعت کرتا ہو اس حدیث میں، تو انہوں نے کہا وعفان یحتاج الی ان یتابع احد او کما قال، تو انہوں نے کہا کہ کیا عفان بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی کوئی مطابعت کرے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عفان کا تفرد قابل قبول ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی مطابعت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے جو ایک بات کری نا کہ ایک طرف امام احمد بن حنبل نے سرے سے، جیسے ہم وہ جانتے ہیں صلاۃ التسبیح کی روایت ہو گئی یا دیگر اور ہو گئی، انہوں نے سرے سے نا اس کو وہ کر دیا، یعنی پیچھے ڈال دیا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس میں تفرد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ انہوں نے جو ہے اب وہ تفرد کو قبول کر لیا، تو ان کا کوئی ایک فکسڈ رول نہیں تھا اس چیز کے حوالے سے، وہ کبھی قبول کر لیتے تھے، کبھی نہیں بھی کرتے تھے۔ جیسے اب یہ والی حدیث ہے جہاں پہ ہم نے پہلے پڑھی تھی نا کہ مروزی نے ان سے پوچھا عبد الرحمن ابن اسحاق کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تفرد کرتا ہے اور اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ قابل قبول ہے، تو یہ ان کا فکس رول نہیں تھا، بلکہ بہت سارے دلائل و شواہد اور قرائن کی بنیاد پہ یہ بات کہتے تھے۔ قال ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں وربما، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یستنکرون بعد تفردات ثقات الکبار ایضا، کبھی کبھار وہ کبار ثقات جو ہوتے تھے بڑے، جیسے امام زہری اور وغیرہ اور امام مالک، ان کے تفردات کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ ولہم فی کل حدیث نقد خاص، اور ان کے لیے ہر حدیث میں خاص نقد ہوتا تھا جو وہ پوائنٹس جانتے تھے اپنے زمانے کے حساب سے، جو کہ آج ہم نہیں جان سکتے۔ ولیس عندہم لذلک ضابط یضبط، اور ان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں تھا جس کی وہ پیروی کرتے ہوں۔ وَإِذَا قَالَ الْحَافِظُ مِنْهُمْ، اور حافظ ان میں سے ایک حافظ کہتے ہیں انفرد بھی فلان، کہ اس نے تفرد کیا ہے، او لم یروی الا فلان فیریدون اعلاہ وان لم یروی الثقات خلافہ، یعنی کہ جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں نے اس میں تفرد کیا ہے یا اس کے علاوہ اور کسی سے یہ نہیں آئی حدیث، تو پھر اس سے مراد اس کی نا اس کا علت بیان کرنا ہوتا تھا، تصحیح نہیں ہوتی تھی۔ وان لم یروی الثقات خلافہ، اور اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نہیں ثقات نے روایت کیا اس کے خلاف، تو یہ عموماً اس سے مراد ان کی ہوتی تھی کہ یہ علل کی طرف، اس کی علت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، علت قادحہ۔ اب وہ مثال دیتے ہیں کہ حدیث قتیبہ قال، قتیبہ کہتے ہیں حدثنا لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابی طفیل عن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان فی غزوۃ تبوک اذا ارتحل قبل زیغ الشمس اخر الظہر الی ان یجمع الی العصر فیصلیہما جميعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر نکلے تو اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ڈھلنے سے پہلے ظہر کے وقت اپنا سفر کرتے تھے تو ظہر کو لیٹ کر دیتے تھے یہاں تک کہ عصر کے ساتھ جمع کرتے تھے اس کو۔ فَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، اور اگر وہ سورج کے ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو عصر کو جلدی کر لیتے، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ کے پھر سفر شروع کرتے۔
ثم سارا اس کے بعد سفر شروع کرتے، وکانا اذا ارتلا قبل، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی انہوں نے یہی اینالوجی بیان فرمائی. تو اس کو ابو داود اور امام احمد بن حنبل اور ترمذی وغیرہ نے نکالے. قال ابو اچھا یہ مسلم میں اس طرح کا مفہوم ثابت ہے حدیث کا، صلاۃ المسافرین میں آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ اسپیسیفک حدیث جو ہے نا ضعیف ہے. ولم یروی هذا الحدیث الا قتیبہ وحدہ، کہ قتیبہ کے علاوہ ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور کسی نے نقل نہیں کری. قال ترمذی، اور ترمذی کہتے ہیں وہ حدیث معاذ حدیث حسن غریب، کہ معاذ کی یہ جو حدیث ہے نا، معاذ بن جبل کی، یہ حسن ہے، غریب ہے. تفرد بھی قتیبہ لا نعرف آدن رواہ عن اللیث غیرہ، کہ اس میں قتیبہ نے تفرد کیا ہے اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی جس نے اس کو لیث سے روایت کیا ہو. یعنی کہ قتیبہ جو ہے نا اس کے اندر اس نے صرف لیث سے روایت کی ہے تفرد کرتے ہوئے، یعنی کہ باقی کسی نے بھی اس کو لیث کے ذریعے سے روایت نہیں کیا. یہ قتیبہ ہے جس نے لیث کے واسطے سے، تو بیسیکلی سند کے اندر غرابت اور تفرد کی طرف اشارہ ہے. وہ حدیث عبداللہ بن وہب، یعنی کہ دوسرے اگر اس مفہوم کی بیان کرتے بھی ہیں تو کسی اور راوی اوپر کے سے جا کے جوڑتے ہیں، کسی اور سے لیث سے بیان نہیں کرتے. وقال و حدیث عبداللہ بن وہب قال حدثنی معاویہ بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن ابی زناد علی الراج عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم الخمر وثمنها، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، وحرم الخنزیر وثمنہ، اور اللہ نے حرام کیا خنزیر اور اس کی قیمت، وحرم المیتۃ وثمنہ، اور مردار کو بھی اللہ نے حرام کیا اور اس کی قیمت کو. یہ طبرانی نے اپنی اوسط میں نکالی حدیث. قال طبرانی لم یروی عن ابی زناد الا عبد الوهاب بن بخت، کہ اس کو ابی زناد سے روایت نہیں کیا سوائے عبد الوهاب بن بخت نے. ولا عن عبد الوهاب الا معاویہ بن صالح، اور نہ معاویہ بن صالح کے علاوہ کسی اور نے جو ہے عبد الوهاب بن بخت سے. تفرد بھی ابن وہاب، اور یہ جو ہے ابن وہاب سے انہوں نے تفرد کیے، ابن وہاب نے معاویہ سے تفرد کیے، معاویہ بن صالح سے، یعنی کہ ساری اس میں جو ہے نا وہ منفرد ہیں راوی. وقضا اذا قالوا، اور اسی طرح وہ کہتے تھے لا یتابع علی فهذا علت عندهم، جب بھی وہ کہتے کہ اس کی کوئی مطابقت نہیں ملی تو اس سے مراد ان کی جو ہے اس کی اندر چھپا ہوا علت ہوتی تھی، چھپی ہوئی علت. لیکن یہ علت ہے عموماً سند کی طرف اشارہ، ضروری نہیں کہ متن بھی معلول ہو. یہ چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں کہ متن بھی معلول ہو. کئی بار ہمیں صحابہ سے بہت سے اعمال مل جاتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے آگے، جیسے وہ طلاق کی حدیث ہے نا صحیح مسلم میں، اب وہ اسے ہم معلول کہیں گے. امام احمد بن حنبل تو اس کو سرے سے ضعیف اور منکر کہتے تھے، تفرد کہتے تھے، کیونکہ ابن عباس کا سنن ابی داؤد میں فتویٰ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو ابو ہریرہ، حضرت عمر اور کتنے لوگوں کا مل جائے گا. خود ابن عباس کا جو روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، وہ سب 3 کو 3 شمار کرتے تھے. لہٰذا اصل بات یہی ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ 3 ایک مجلس کی 3 ہی ہیں. باقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ عبد الوہاب ان کا بیٹا پوتا اور سارے نجد کے علماء سعودی عرب کے، ان کا یہی فتویٰ ہے. باقی جو چاروں ائمہ ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. یہ تو آج کے لوگوں نے امام تو پتہ نہیں کیا نکالا ہے، حافظ زبیر علی زئی بس فتویٰ نہیں دیتے تھے، اندر اندر قائل تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے. قال بخاری صفوان الاسم عن بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المکری حدیث منکر، کہ لا یتابع علیہ. تو اسی طرح صفوان الاسم کے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری کہ وہ حدیث منکر حدیث نقل کرتا تھا بعض اصحاب نبی سے. وہ حدیث رو عبد الواحد القرشی حدثنا موسیٰ بن عیون عن لیث بن ابی سلیم عن مجاہد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیث بھی ہم نے میٹرک کی کتابوں میں بہت پڑھی ہے اسلامیت کی، یہ بھی ضعیف ہے، تفرد اس میں. قال العقیلی، عقیلی کہتے ہیں لا یتابع علیہ، عقیلی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی متابع نہیں ہے. والروایہ فی ھذا الباب فیھا لین، اور جو کچھ بھی اس باب میں آئی ہیں روایات وہ لین ہیں، یعنی فارغ ہیں. اب دوفہ لے لو قیری میں مل جائے گا. وقال ابن عدی حوت سمیہ زید بن ارقم قال لیلۃ القدر لیلۃ 29 لیلۃ الفرقان، کہ جو ہے لیلۃ الفرقان جو ہے نا، یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 29ویں شب ہے. وہذا حدیث منکر لا یتابع علیہ. ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی منکر ہے اور اس کا کوئی متابع نہیں. وقال دارقطنی، امام دارقطنی کہتے ہیں منصور بن عمار یحدث عن الضعفاء ولو حدیث لا یتابع علیہ، کہ منصور بن عمار جو تھا نا یہ منکر احادیث جو تھا یہ ضعفاء سے احادیث نقل کرتا تھا، اور اس کی جو احادیث ہے ان کا کوئی بھی متابع نہیں ہے.
وَيَلْحَقُ بِأَفْرَادِ الثِّقَةِ زِيَادَةُ الثِّقَةِ، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو ملحق کرتے تھے تفردات کو ثقات کے زیادت الثقہ کے اوپر. یعنی اگر ثقہ کوئی کرے، اگر ضعیف کرے گا، یعنی ان کے یہاں کوئی فکس قاعدہ نہیں تھا، کبھی کبھار وہ ثقہ کی بھی زیادت کو قبول نہیں کرتے تھے. وَيُلْحِقُ بِأَفْرَادِ الثِّقَاتِ زِيَادَةُ الثِّقَةِ، اور کبھی کبھار وہ ثقات کے افراد کو، اور وہ بھی بڑے امام ہوں، اس کو زیادت الثقہ کے اوپر بھی معمول کرتے تھے. زیادت الثقہ کبھی کبھار قرائن کے ساتھ قبول ہوتی ہے. والحکم فیہا للقرائن کذالک، اور اس کا حکم وہ قرائن کی بنیاد پہ لگاتے تھے. لیس لہم فیہا قاعدۃ مطلقۃ، اور ان کے پاس اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں تھا، جیسے امام ابن اعظم نے بنایا نا کہ بس زیادت الثقہ ہر صورت مقبول ہے. اور آج کے بھی کچھ متاخرین زبیر علی زئی انکلوڈنگ یہ کام کرنے لگے. لیکن حافظ زبیر علی زئی کا منہج کلیئر نہیں ہے، وہ کچھ جگہوں پہ کرتے تھے، کچھ جگہوں پہ نہیں. اسی طرح کچھ جگہوں پر قبول کر لیتے تھے، سندن اس پر حکم صحیح کا لگا دیتے، لیکن پھر بھائی جب وہ شاذ ہے، جب آپ اس کو صحیح مان رہے ہو، صحیح کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو صحیح مان لیا. آپ اس کو زیادت سے کہاں مانتے ہو، تو پھر عمل بھی کرو. عمل نہیں کرتے تھے، تعویل کر جاتے تھے. تو یہ کنفیوزڈ ان کا نا ایک موقف تھا. اب وہ اس کی جو ہے نا امثلہ دیں گے. مثال کا حدیث العامش، عامش کی حدیث عن ذکوان عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھو. اب یہ جو ہے نا یہ معلول روایت ہے، یعنی کہ تفرد ہے، اس میں ثقہ کی زیادت ہے. وراہ علی ابن المعصر اخبرنا عامش بھی وزادہ، کہ علی ابن المعصر کہتے ہیں کہ ہمیں عامش نے خبر دی. یعنی یہ جب علی ابن معصر جب روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آمد سے، تو وہ کہتا ہے اس کے اندر وہ ایک لفظ کا اضافہ کر دیتا ہے، فل یورق ثم لیغسل 7 مرات. یہ صحیح مسلم میں آئی ہے. یعنی وہ حدیث صحیح ہے کہ جب کتا منہ میں ڈال دے تو 7 مرتبہ دو، لیکن اب وہ ایک اضافہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ الٹ دو اور پھر اس کو 7 دفعہ دو. اب یہ امام مسلم نے دی زیادت سے کہا فہذ زیادہ انکرا الحفاظ علی ابن معصر. تو یہ ایک ایسی زیادت ہے جس کا انکار کیا ہے زیادہ تر حفاظ نے، گو کہ صحیح مسلم میں، جو کہ علی بن معصر نے بیان کیا. قال نسائی، امام نسائی کہتے ہیں لا علم عدن تابع علی بن معصر علی قولی فل یورق، کہ جو انڈیل دینے والی بات ہے نا، یہ میں نے کسی کو بھی نہیں سنا کہ علی ابن المحصر کی اس نے مطابقت کی اس کے اس قول میں. وہ حدیث عمرو بن یحییٰ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام. اب یہ آپ کو اس طرح کی احادیث میں بہت ساری مل جائیں گی، جیسے جوئلت الارض مسجدن، کہ میرے لیے پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی. آپ کو صحیح مسلم میں ہی مل جائیں گی. اور اسی طرح یہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ بکرے کے باڑے میں پڑھو یا قبرستان کی طرف منہ کر کے نہ پڑھو. تو آپ کو اس طرح کی نا حدیث مل جائیں گی، لیکن ٹوٹل کی ایک ہی حدیث میں زمین کو مسجد کہا ہے. اور یہ جو ہے تفرد ہے اور زیادتی ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں، میں یہاں پہ لگا بھی دیتا ہوں صحیح مسلم والی نا، تو یہ جو ہے نا صحیح مسلم کی حدیث ہے 1165 دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلنا علی الناسی، کہ ہمیں فضیلت دی گئی لوگوں پر بثلاثن 3 چیزوں کی وجہ سے. جوئلت صفوف ہونا کا صفوف الملائکہ، کہ ہماری صفیں ملائکہ کی فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئیں. وہ جوئلت لنا الارض کلھا مسجدن، اور ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. وہ گوئلت تربتها لنا طہورن، اور اس کی مٹی زمین کی ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. اذا لم نجد الماء، اگر ہم پانی نہ پائیں. تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی. دوسرا جو ہے نا یہ آپ کو مجھے بتانا تھا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اس میں بھی تفرد ہے. اس میں بھی تفرد ہے. کیا تفرد ہے؟ حسن کے کان میں اذان دی. اس میں ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حاذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. والعمل فی العقیقہ علی ما رویہ، اور عقیقہ کا عمل جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، اور طریقوں سے بھی، ان غلام شیطان مقد. اور پھر پوری بات لکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کی طرف سے، 2 لڑکی کی طرف سے، ایک رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ نے عقیقہ کیا ان الحسن بن علی، حسن بن علی کا بشاتن، ایک بکری سے. وقت ذہاب بعض عالم الحاظ الحدیث، اور بعض عالم اس حدیث کی طرف گئے. لیکن یہ جو حدیث ہے نا کانوں میں اذان دینے والی، یہ بھی معلول ہے، یعنی اس میں تفرد ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کو مل جائے گی جامعہ ترمذی 1514. والسلام. جی، تو بیک ٹو آر ٹاپک. قال ترمذی کہتے ہیں منہم من ذکرہ عن ابی سعید، کہ اس میں سے کچھ لوگ ہیں یعنی ان میں سے ذکر کیا ابو سعید نے، ابو سعید الخدری سے.
ومنہم من لم یذکر وہذا الحدیث فی اضطراب، کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ابو سعید خدری سے روایت کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ابو سعید الخدری سے روایت نہیں کیا، لہٰذا یہ حدیث جو ہے نا یہ مضطرب ہے، یہ اضطراب ہے، کنفیوزنگ ہے، اس کے اندر پرابلمس ہیں۔ روا سفیان ثوری، اور امام سفیان ثوری نے روایت کیا ان عمرو بن یحییٰ ان عمر بن یحییٰ کے حوالے سے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، اور سفیان ثوری نے تو اس کو جب نقل کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی، اور مرسل تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وقال کانا روایت ثوری ان عمرو بن یحییٰ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت واسع، اور امام ترمذی وغیرہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کی جو مرسل روایت ہے نا، یعنی اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ متن بے شک ٹھیک ہو، لیکن آیا یہ ہم تک موقوفاً یا مرسل پہنچا ہے یا مرفوع پہنچا ہے، بیچ میں سے صحابی کا واسطہ تو نہیں چھوٹا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ باقی تمام اسانید دیکھنے سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ راوی نے غلطی سے بیچ میں صحابی کا نام ڈال دیا، زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے اس کو مرسل بیان کیا ہے، تو اصلاً یہ صحابی کے رستے سے آئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ثابت جو ہے وہ یہی ہے کہ مرسل ہے روایت۔ وقال البیہقی، امام بہقی کہتے ہیں وقد رویہ موصولاً، کہ یہ موصولاً روایت کی گئی ہے، ولیس بشیء، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اتصال اس میں ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔